MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हाँ है हम उधर गाड़ी पर बैठे ये ज़ेबा नहीं देता है, क्योंकि ये सरजमीन खुशमंडल है जहाँ पर हजरतुल उस्ताद ने 50 साल जिंदगी गुजार कर हमारी तरबियत की है। आप हजरात से गुजारिश है, अगर कोई रोड पे भी है तो उनको यहाँ बुलाकर मजलिस में बिठाएं। हजरत सामाईन कराम, हजरतुल उस्ताद की अगर हम एहसानात को गिनाएं, कमालात को गिनाएं तो रात बीत जाएगी। अगर उनके जिंदगी के औराक को खोलना शुरू कर दे शायद वो किताब मुकम्मल नहीं हो सकती है। आप जानते हैं उलमाए कराम बैठे हैं, अगर पूरे बर्रे सगीर में दीन इस्लाम की हक की तर्जमानी की है तो दारुल उलूम देवबंद किया है। और इसी तरीके से उस दारुल उलूम देवबंद का एक फैज हजरतुल उस्ताद मौलाना निजामुद्दीन साहब कासमी है, जिन्होंने नमाज से लेकर तलकुसुम्बा तक आज जो हमारे सरों पे टोपी, हमारे चेहरों पे दाढ़ी, हमारा लिबास शरई है, जो हमारी मस्जिदों पे आवाज गूंज रही है अज़ानों की, हम जो अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने के लिए और हजरत उस्ताद की मोहब्बत में और शरीयत को समझे हैं, इसका एक बहुत बड़ा हाथ है हजरत उस्ताद का एहसान है। अगर हम खुशमंडल वाले और शागिर्दान अपने आप को यतीम समझते हैं, ये हमारा हक है, क्योंकि हमारे ऊपर से हमारे उस्ताद मुरब्बी का साया खत्म हो गया है। कितने कमालात गिनाए जाएंगे, शागिर्द आते जाते रहेंगे। अब मैं इसके बाद बड़े ही अदब और एहतराम के साथ और सूबाए उड़ीसा के बहुत माइनाज खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जमाल साहब कासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा व मुहतमीम अल महदुल खैर तालीम कुरान व सुन्ना पीर बाजार भानपुर को बड़े अदब और एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ कि हजरत 10 मिनट के लिए आएं और अपने मारूजात को पेश फरमाएं। रहमतुल्लाहि अलैह, आप उनके साहिबजादे हैं माशाअल्लाह, काफी लायक व फायक, और मैं जिस इदारे में पढ़ाता हूँ मेरा मुहतमीम है। अल्लाह ताला इनका साया मेरे सरों पे तादेर कायम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रौनक अफरोज स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बुजुर्गवार मोहतरम बावक़ार उलमाए इकराम और इसी तरह इस मजलिस में रहने तशरीफ़ रखे हुए तमाम बुजुर्गान दीन और अजीज़ नौजवान साथियों, ये महफिल का जो इनेकाद हुआ है एक ख़ास शख्सियत और ख़ास ज़ात के मुताल्लिक जो उनकी कुछ यादें और उनकी कुछ तज़किरे के लिए है, और ये यादें और तज़किरा भी उनके लिए सवाब का ज़रिया इंशाअल्लाह बनेगा। उनके साहबजादे जो मेरे मुआसरीन में से हैं, जूनियर साथी अजीज़म मौलाना अब्दुल्ला खतीब सल्लल्लाहु दर्द भरे आवाज़ में आपके सामने जिक्र कर रहे थे। इससे पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती सिराज साहब और इसी तरह हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब और तमाम उनके शागिर्द हजरात हैं, अब इंशाअल्लाह अपने अपने वक्त में आएंगे, बयान करेंगे। और साथ साथ इस वक्त नायब सदर नायबीन सुदूर जमीयत उलमा उड़ीसा हज़रत मौलाना गुफरान अहमद साहब कासमी और इसी तरह हज़रत मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी और दीगर अकाबिरीन भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह तफसील के साथ आप उन्हें सुनेंगे और समाअत फरमाएंगे। यहाँ पर एक बात आपसे अर्ज कर दूं कि मौत एक ऐसी और इतनी बड़ी हकीकत है कि जिस हकीकत को सारे लोग भुलाए बैठे हैं, और ये जिंदगी इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा धोखा है, हर आदमी उसको पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन मौत हर हाल में आनी है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने एकदम बाबागे दुहल बिला झिझक कहा, ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि आप जहां जाओ, किसी सुराख में जाओ, पहाड़ में जाओ, तुरबुरा में जाओ, जिस जंगल में जाओ, जहां भी जाओ वहां पर मौत वक्त पे पहुंचेगी और तुम्हें खींच कर दबोच कर लेकर आ जाएगी। बहरहाल
یہ تو موت، بہت سارے حضرات ہمارے لوگ درمیان میں دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوئے، بچپن گزرا، زندگی گزری، جوانی گزری، لیکن پھر موت ہو گئی، بس ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیائی سلسلے میں بعض لوگوں کو ایسے پیدا کرتا ہے کہ ان کے یعنی بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی اور پوری زندگی انہوں نے دین کی خدمت میں، علم کی خدمت میں لگا دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے ان کو، اس جسمانی اعتبار سے ان کو دنیا سے غائب کر دیتا ہے، مگر جو ان کا علوم، جو ان کی خدمات اور جو ان کی کاوشیں تھیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں۔ اب آپ بتائیے اسی خوش منڈل میں کتنے حضرات کی موت ہوئی ہوگی، کیا کبھی یہ تذکرہ ہوا؟ لیکن قربان جائیے اور اللہ ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرمائے کہ وہ دنیا میں کچھ خدمات، 50 سال کی خدمات، وہ ایک سمڑا کے رہنے والے آدمی دوسری سرزمین میں جا کر 50 سال خدمات، اور وہ کیا خدمات کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں ان کے شاگردوں کی زبانیں آپ سنیں گے، اور آپ لوگ بھی ان سے واقف تھے۔ ہم لوگ تو ایک عالمانہ طور پر ان کی جو اور یعنی جو مخصوص خدمات ہیں ہم ان سے واقف ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ علماء اکرام، یہ جو حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین میں سے ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یعنی جو دنیا سے، جو دنیا میں علوم ہیں، یہاں علوم سے مراد علوم دینیہ، علوم شرعیہ ہے۔ یہ علوم دینیہ و شرعیہ کو آپ یہ مت سمجھو کہ کسی انسان کے جب اٹھایا جائے گا تو اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھو کہ اس کے سینے سے علوم کو غائب کر دیا جائے گا۔ اس نے حافظ بنا، اس نے حدیث کی کتابوں کو یاد کیا، اس نے تصوف کی کتابوں کو پڑھا، اس کے پاس علوم ہیں، فنون ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علوم کو قرب قیامت کی، چونکہ ایک حدیث اور بھی ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 77 جو نشانیات ہیں قیامت قرب کی علامات میں سے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، علماء اکرام کی محفل ہے، قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 77 نشانات بتائے ہیں کہ جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ دنیا سے علوم کو اٹھا لیا جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرات صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علوم کے اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ علوم سے مطلب یہ ہے کہ سینے سے کسی کے علم کو غائب کر دیا جائے، اللہ اٹھا لے، نہیں، بلکہ علوم سے مطلب یہ ہے کہ جو علوم جس جسم کے ساتھ متصف ہے، جو لگا ہوا ہے، اسے اٹھا لیا جائے گا۔ چنانچہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ایک انسان زندگی بھر اس علوم سے فائدہ اٹھایا، دنیا کو استفادہ حاصل کرنے کا جو ایک ذریعہ دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، اور پھر موت کے وقت میں کیا اس سے علم چھین لیا جائے؟ نہیں۔ اللہ کتنا بڑا کرم و رحم اور کتنا بڑا یعنی اللہ کا احسان ہے اس بات پر ہم تمام علماء کرام کے لیے خاص طور پر۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے کسی عالم کے ساتھ یعنی عالم کے دلوں سے علوم کو، ذہن سے علوم کو چھین لیتا تو کل قیامت میں ہو یا قبر میں ہو یا موت کی حالت میں ہو تو بغیر علم کا جاتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی حدیث کی اس فرمان کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کو علوم کے ساتھ ہی اٹھائے گا، اور تاکہ کل دنیا جب وہ یعنی کہ آخرت کی دنیا میں آئے تو اسی جو دنیا میں اس نے علم کا کام کیا، دنیا میں اس کے ساتھ علوم تھے، تو کل آخرت میں بھی اسی علوم کے ساتھ اٹھائے گا۔ ہمارے حضرت مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ اور ہمارے اکابرین آج دنیا میں گئے تو خالی ہاتھ نہیں گئے، بلکہ دنیا میں بے شمار شاگردوں کو اپنے اپنے علاقے میں ماشاءاللہ کوئی امامت کے منصب پر، کوئی اہتمام کے منصب پر، کوئی قلم سے، کوئی زبان سے، کوئی خدمت خلق سے سارے خدمات کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور آج یہ علاقہ جیسے کہ مفتی صاحب بتا رہے تھے، خوش منڈل تلقسمبا، یہ علاقہ میں آج جو بھی خدمات نظر آتے ہیں سب حضرت کی خدمات کا یہ نتیجہ ہے جو آج ان لوگوں نے، بلکہ میں نے تو یہ سنا، ہم لوگ علماء، ہم لوگ آج
آج خود دیکھتے ہیں علماء کرام میں سے حضرت مولانا نظام الدین صاحب کی خصوصیت تھی، اور وہ خصوصیت میں سے یہ تھی کہ وہ صرف ایک عالم نہیں تھے بلکہ عالم کے ساتھ ایک بہترین استاد تھے۔ ایک باپ اگر بیٹے کو پوچھو تو بیٹا کہے گا کہ میرے سب سے ابو تھے، بہترین باپ تھے۔ اگر کسی ان کے ساتھیوں سے پوچھو کہ مولانا نظام الدین کیسے تھے تو وہ کہیں گے کہ سب سے بہترین ساتھی میرے تھے۔ اگر آج ان کے استاد بھی زندہ ہوتے اگر ان سے پوچھو تو وہ بتاتے ہیں کہ نظام الدین سب سے میرا بہترین شاگرد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جتنی یہ خدمات کی، جتنے شاگردوں کو پیدا کیا، جتنا علوم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علماء کرام کو جو چھوڑ کر گئے ہیں، اور خصوصی طور پر تمام علماء کرام اکابرین اڑیسہ جو ہم لوگوں کے لیے جو انہوں نے خدمات انجام دی ہے، میں ان میں سے بہت سارے اساتذہ ان کے شاگرد بھی یہاں موجود ہیں، حضرت کے بھی شاگرد یہاں موجود ہیں، اور خاص طور پر مجھے بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضرت کے خاص شاگردوں میں سے جو 5 سال تک ان کے خدمت میں بھی رہے وہ عزیزم مفتی آصف صلی اللہ آصف قاسمی ہیں۔ الحمدللہ میں انہیں ایک بار بولا، ہمارے مدرسہ میں ایک بار ایسا ہوا کہ باورچی نہیں تھے تو یہ کھانا بنانے کھڑے ہو گئے، میں تو سمجھا کہ شہر بازار ہے ہوٹل سے منگا کے کھلا دوں گا، شروع ادارے کا مسئلہ تھا۔ یہ دیکھا کہ یہ لنگی پہن کے چلے گئے کھانا بنانے کے لیے، 17-18 بچے اس وقت تھے، ابھی تو 50 بچے ہیں الحمدللہ۔ تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ آپ کی خصوصیت نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب اس وقت دامت برکاتہم تھے، ان کی تربیت اور ان کا یہ اخلاق اور ان کی یہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ میں تو سنا ہوں، لیکن ان کے شاگرد حضرات کہیں گے کہ مسالہ پیسے ہیں، نہ جانے بچوں کے ساتھ خدمت کر کے آج ہم سبوں کو تیار کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا علم باقی رہے، ان کا علوم باقی رہے، اور جو خدمات ہم کر رہے ہیں ساری خدمات ان تک پہنچے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سارے حضرات، میرے والد محترم بھی 1.5 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ابھی اس سے پہلے حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ سارے علماء چلے جائیں گے، اور حدیث کا وہ مفہوم، دوسرا جو مفہوم تھا میں آپ کو بتا دو کہ علوم یعنی دنیا سے عالم علماء سب ختم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، لوگ پھر جہلا سے فتویٰ مانگیں گے، جہلا کو اپنا پیشوا مانیں گے، جہلا کو اپنا مفتی مانیں گے، اور وہ جو چاہیں گے فتویٰ، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جتنے دن قیامت کا بھی باقی ہے، زندگی باقی ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں سے عالم دین کو پیدا کرو، اور یہ عالم دین حفاظ اکرام ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج اسٹیج پہ یہ حضرات تشریف رکھتے ہیں، الحمدللہ اکثر اس میں حفاظ اکرام ہوں گے، حدیث کے حافظ ہوں گے، اور ہر میدان میں آگے چل کر کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان علماء حضرت مولانا نظام الدین صاحب اگر چاہتے تو بزنس نہیں کر سکتے؟ بہار کے علماء، گجرات کے علماء، اتر پردیش کے علماء، ان حضرات کو دیکھو، یہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ بعض علماء بزنس کرتے ہیں، بزنس میں ماہر، کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، مگر قربان چاہیے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ذہن بنایا اپنے شاگردوں کو، سراج الساجدین کو، مولانا جلال کو، مولانا نظام الدین کو، اور دنیا میں جتنے مولانا اللہ کو، اور پھر ہمارے مولانا فاروق، مولانا سفیان، مولانا غفران، ان لوگوں کو اللہ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ذہن بنایا، حضرت مولانا جابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ لا تمہارو اس دولت کو، اس دنیا کو پیچھے کرو، لیکن سب سے پہلے دین پھیلاؤ۔ آج انہوں نے پھیلایا تھا جو آج ہم نے دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اس علم دین کی قدر کیجئے، اور اس کی اہمیت ہمیں ضروری ہے۔ یہی بچے رہیں گے، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ آپ کو لا کے بجائے آپ کو ہاں ہو جائے گا، جس فتوے میں نماز نہیں ہوگی اور جہل جاہل آدمی کہے گا کہ ہاں جائز ہے۔ آج کل تو یوٹیوب ہو گیا ہمارا مفتی، آج کل گوگل ہو گیا ہمارا مفتی، وہ سب سے چھوڑو، علماء اکرام موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے کتاب و حدیث اور اس کی روشنی میں آپ کو دلائل پیش کر کے کریں گے۔ میں آخر میں پھر تمام حضرات سے، خصوصاً علماء اکرام اور ان کے شاگرد حضرات جو میرے سب بڑے ہیں، میں مؤدبانہ گزارش اور درخواست کروں گا کہ مولانا عبداللہ خطیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یعنی اپیل پہ میں بھی اپیل کرتا ہوں، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ حضرت مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب، اور اسی طرح تمام اکابرین اڑیسہ، میرے والد محترم، اور اسی طرح ہمارے دو بڑے شیخین حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا جلال
जनाब मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब, हजरत मौलाना फिदा मिल्लत के खलीफा और हमारे बुजुर्ग हस्ती जो इस दुनिया से गए हजरत मौलाना जाबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलूरुल्लाह, तमाम अकाबिरीन के लिए आप दुआए मग़फ़िरत करें। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गरीब रहमत अता फरमाए। अपनी बात को सिर्फ अभी इसके बाद बड़े अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।